अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला हम सबको बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की हमारी आयत जो हैं सूरतुल बकरा पारा नंबर अव्वल आयत नंबर 126 से। जो इससे पिछली आयत जब हमने मुकम्मल की थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने मुकम्मल किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप जो है बैतुल्लाह की तामीर कीजिए और इस घर को जो है लोगों के लिए अमन का घर करार दे दिया और ये फरमाया गया कि इसको पाक कर दीजिए और ये तवाफ करने वाले, रुकू करने वालों और सुजूद करने वालों के लिए ये घर है। आगाज कर रहे हैं आगे से। आयत नंबर 25 पे जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया और बनाओ, यानी कि और जब बनाया हमने इस घर को लौटने की जगह, लोगों के लिए और अमन की जगह, और बना लो मकाम इब्राहिम को मुसल्ला, और अहद लिया हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल से कि इन दोनों से कि पाक रखो मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए। बैतुल्लाह जो है वो तकरीबन अब तक जो तामीर हमारे सामने आई, तो उस वक्त तक जो है वो मुतअद्दिद बार जो है इसकी तामीर हो चुकी है। तो अब हम आगाज कर रहे हैं आयत नंबर 26 से, जो कि आज हमने जिसका आगाज करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, और इस जब कौला फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बि जअल, ए मेरे रब, इजअल बना दे, हाजा बलदा इस शहर को, आमीना अमन वाला, वर्जुक और रज़्क दे, अहलहू उसके घर रहने वालों को, मिन समराती फलों में से, मन आमना जो कोई ईमान लाए, मिनहुम उनमें से, बिल्लाही अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिर पर। कौला फरमाया वमन कफरा और जिसने कुफर किया, फउमत्तिउहु तो मैं फायदा दूंगा उसको, कलीलन थोड़ा सा, सुम्मस्तुर्रुहु फिर मैं मजबूर कर दूंगा उसको, इला अजाब नार तरफ आग के अजाब के, वबिसल मसीर और कितना बुरा है लौटने की जगह को। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ये घर बनाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, यानी दुआ की कि इस शहर को यानी मक्का को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को रिस्क दे, और इनमें से जो कि ईमान लाए अल्लाह पर और रोजे आखिर पर, और उनको जजा अता फरमा। ये मशरूत दुआ है, यानी जो लोग नेक अमल करेंगे उनके लिए जन्नत है, और जन्नत अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से मिलती है, और रिस्क दुनिया में काफिरों को दुनियादारी की वजह से मिलता है, और कुफर की वजह से रिस्क में कमी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनको फायदा उठाना है थोड़ा सा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसानों को मुद्दत मोहलत दी है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके हिस्से में जो रिस्क है उसको देना है। काफिरों के लिए क्योंकि आखिरत के अंदर अजाब अजीम है, जिसका जिक्र फरमाया गया कि कितनी बुरी है लौटने की जगह, तो उसके लिए फरमा दिया गया कि देखो, अगर तुम बुरे अमाल करते हो तो तुम्हारा यही अंजाम होने वाला है, और उसके अलावा तुम्हारा कोई और अंजाम नहीं है, क्योंकि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें हुक्म दे दिया था कि तुम लोग जो है वो बेहतरीन तौर पर अमल कर सको। अब जबकि तुमने बात पर अमल नहीं किया अल्लाह तबारक व तआला की, और वो मुद्दत मोहलत जिसके अंदर तुमने अल्लाह को राजी करना था, उसके तमाम तर
अहकामात को पर अमल पैरा होना था, तो नतीजा क्या होगा कि आखिरत में उनको मजबूर कर दिया जाएगा। मतलब मजबूर करने से मुराद ये है कि जब वो लौट कर नहीं जा रहे होंगे तब भी उन्हें बेड़ियों में बांधकर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनको ले जाया जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब जो है मुकम्मल तौर पर जब ये हुक्म हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मतलब घर बनाने का हुक्म दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी, तो आज भी अगर आप देखें यानी मौजूदा हालात से कुछ अरसा पहले, पिछले साल से भी पिछले यानी 2019 तक भी जब मुकम्मल तौर पर हज और उम्रे के लिए लोग जा रहे थे, तो वहां पर एक ऐसा शहर हमारे सामने आता है जो कि मुकम्मल तौर पर अमन का गहवारा है, जिसके अंदर हर चीज मुयस्सर है। यानी आप दुनिया जहान के रिस्क की फराहमी भी वहां देखेंगे और उसके साथ साथ जो फलों में से है वो आप दुनिया जहान के फल भी वहां पर आप देख रहे होंगे कि मिल रहे हैं। यानी ऑफ सीजन जो फल जिसको हम कहते थे वो भी तमाम तर वहां पर अवेलेबल हो रहे होते हैं। ये अल्लाह की रहमत और बरकत है। फिर फरमाया व इज यरफाउ, और जब बुलंद कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम अलक़वाइदा बुनियादों को मिनल बैती घर में से, व इस्माईला और इस्माईल अलैहिस्सलाम वो कह रहे थे रब्बना ए हमारे रब, तक़ब्बल कबूल कर ले, मिन्ना हमसे, इन्नका बेशक तू, अंता तू ही अस्समीउल अलीम सुनने वाला और जानने वाला है। यानी फरमाया गया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादों को खड़ा कर रहे थे तो वो साथ साथ दुआ मांग रहे थे। एक इसलूब हमें ये समझ आया कि जब भी हम कोई नेक काम कर रहे हों तो उसके साथ साथ जो है वो हम अपने लिए दुआ करते रहें ताकि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ जो है वो काबिल कबूल हमारे लिए हो जाए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस घर की बुनियादें उठा रहे थे तो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके साथ थे और वो अपने वालिद को पत्थर ला ला कर फराहम कर रहे थे। ये घर यानी बैतुल्लाह अल्लाह ताला की ने जब कुर्रा अर्ज को बनाया ये उस वक्त तक से मौजूद है। काबा 10 बार तामीर हुआ। सबसे पहले इसको फरिश्तों ने बनाया, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, उसके बाद तीसरी मरतबा हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की, फिर तूफान नूह के बाद ये दोबारा गिरा तो फिर इसकी तामीर हुई, चौथी मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर फरमाया, फिर कौम अमालका जो थी उसने इसकी तामीर फरमाई, फिर उसके बाद छठी मरतबा कबीला जुरहम ने जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके कबीले ने इसकी मुरम्मत और तामीर फरमाई। उसके बाद 7वीं मरतबा कैस इब्ने गलाफ ने की, 8वीं मरतबा कुरैश ने की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के बाद जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर के दौर के अंदर इसकी तामीर हुई और 10वीं मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ ने इसकी तामीर करवाई। यानी 10 मरतबा जो है मुख्तलिफ मकामात पर इसकी तामीर होती रही और उसके बाद से यानी 10वीं मरतबा के बाद अब तक जो है वो हमारे सामने जो बैतुल्लाह नजर आता है वो इसी फॉर्म के अंदर मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर के वक्त जो है वो साथ साथ दुआएं भी मांग रहे थे कि अल्लाह हमको इससे कबूल कर ले, और इससे बड़ी सआदत क्या हो सकती है कि हम जो है इस बैतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं और बेशक तो दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। सबसे पहले जो चीज मिली कि हिदायत जो थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने दे दी। अब उस हिदायत के साथ साथ क्या किया जा रहा है, दिलों की मजबूती की दुआ की जा रही है कि अल्लाह इसको हमसे कबूल कर ले, इसलिए कि काम तो अल्लाह ताला ने दिया है और बहुत आला और अरफा जो है वो काम करने की सआदत नसीब फरमाई है, लेकिन उस काम के अंदर कोई कमी, कोई कोताही, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है। अगरचे हम जो है अंबिया अलैहिमुस्सलाम से किसी किस्म की जो खता है उसकी मतलब खताओं से वो पाक होते हैं, लेकिन आम इंसान को जो हमारे जैसे हैं उनको ये समझाया जा रहा है कि जब भी कोई नेक काम कर रहे हों तो क्या करें कि उस वक्त जो है वो साथ साथ दुआ करते रहें और दुआ करते करते ये कहें कि ऐ अल्लाह इसको हमसे कबूल कर ले, बेशक तू सुनने वाला है और तू जानने वाला है। इसलिए कि जो जो हम उस दौरान के अंदर बोल रहे हैं और जिन जिन चीजों का यानी काम करते हुए अमूमन दो रवैये होते हैं, एक वो चीज के काम को खुशी खुशी कर लिया जाए और एक घसीटते हुए और अपने आप को बोझ समझ कर किया जाए। तो दोनों सूरतों का जिक्र फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि तू देख भी रहा है और तू सुन भी रहा है। समीउन अलीम जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के सिफाती नाम है, जिसका यहाँ पर कहकर अल्लाह तबारक व ताला को मुखातिब किया गया और अल्लाह ताला को पुकारा गया। यानी आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं अल्लाह, तो इसको हमसे कबूल फरमा ले।
پھر فرمایا ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور بنا ہم کو مسلمینی فرما بردار لکا تیرے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو مسلمت لک امت یعنی کہ فرما بردار اپنے لیے یعنی تیرے لیے، وہ آرنا اور دکھا ہم کو مناسکنا مناسک ہمارے، وتب علینا اور مہربان ہو جا یعنی معاف کر دے ہم علینا ہم کو، انکا بے شک تو انت التواب الرحیم کہ بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، یعنی ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار بنا لے۔ اب اس کے بعد پہلے تو وہ معافی مانگ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں، دعا کا اسلوب ہمیں سکھا رہے ہیں حضرت ابراہیم کے کس طریقے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، گھر بناتے ہوئے بار بار جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگی اور کہا کہ اے اللہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں تو اسے قبول فرما لے، یعنی بعد میں نہیں کر رہے، ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جائے جو کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا فرما رہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اب ہم کو اپنا فرما بردار بنا دے اور ہم میں سے ایک امت ایسی بنا جو صرف اور صرف تیری عبادت کرتی ہے۔ مراد کیا ہوئی کہ ہمیں جو ہے وہ عبادت کے طریقے سکھا دیجئے، اور پھر کہا گیا وہ آرینا، آرینا کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، مناسکنا مناسک ہمارے کہ کس طریقے سے ہم اللہ رب العزت آپ کی عبادت کو کر سکیں۔ دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حضور انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ آپ جو ہے ہمیں اس طریقے کا کوئی چیز کیجئے کہ ہمیں دکھا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد جو نماز کے جو طریقہ کار تھی اس کو مکمل طور پر سکھوایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو اس وقت نماز کا جو طریقہ رائج ہوگا۔ پھر کہا کہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دے، کیونکہ کام کا جذبہ ضروری نہیں، اس کا عمل بھی ضروری ہے، اور فرمانبرداری جو ہے وہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ نہیں کہا کہ ہمیں بتا دے اور سنا دے، بلکہ کہا دکھا دے۔ دکھانے سے کیا ہوتا ہے، ایک طریقہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ پروسیجر سمجھ آ جاتا ہے کہ کس طریقے سے اب عمل کرنا ہے، اور کیا ہم نے کوئی غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا گیا کہ اپنے بعد اپنی اولاد کی فکر ہوئی، یعنی والدین جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کو کیا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ میری اولاد کے اندر سے بھی ایک ایسی امت کو مطلب پیدا کرنا ہے اللہ، جو کہ صرف اور صرف تیری فرما بردار ہو اور تیرا ہی حکم مان کر آگے بڑھ رہی ہو، اور بے شک کیا ہے کہ تو کیا کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اس کے کوئی نہ کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی رہتی ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول کر لینا، بے شک تو رحمان اور رحیم ہے، یعنی حد سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر فرمایا ربنا اے ہمارے رب، وابعث اور بھیج فیہم ان میں سے رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یتلو جو کہ پڑھتا ہو، علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات کو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتا ہو ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور تزکیہ کرے ان کا، انک انت العزیز الحکیم اور بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فورسائٹ آپ دیکھیے۔ فورسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو ہے دور اندیشی، آپ یہ دیکھیے کہ دور اندیشی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو ہمیں سکھا دیجئے، اور پھر آخر میں جو دعا کی، یعنی کہ رفتہ رفتہ جو دعا کر رہے ہیں اس کا اسلوب دیکھیے کہ پہلے تو جب حکم ہوا کہ آپ جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کیجئے، تو اس کے بعد کیا کہا کہ اے اللہ ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد کیا کہا کہ اس شہر کو جو ہے جب کیا کر بنا دے، جب اللہ نے کہا کہ آپ دونوں اس کو تعمیر کر لیں اور یہاں پر امن کو قائم کر دیں، تو ساتھ میں دعا کر دی کہ یہاں پر رزق اور پھلوں کی کثرت عطا فرمانا، اور جو ہدایت پر ہو اس کو جو ہے وہ جزا دینا، اور پھر جو کوئی کفر کرے گا اس کو پھر اللہ نے خود فرما دیا کہ اس کے لیے تو عذاب علیم ہے۔ پھر اس کے بعد جب کوئی نیک کام کرنے لگے، یعنی کہ جیسے کہ بیت اللہ کی تعمیر شروع کی، تو ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہے کہ یا اللہ یہ کوشش ہے اسے قبول و منظور فرما لے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری امت کے درمیان میں سے کوئی ایسے لوگوں کو اٹھانا جو کہ تیرے فرما بردار۔ اس کے بعد اب بہت خوبصورت دعا فرمائی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا۔
فرمایا اے ہمارے رب ہمارے درمیان ایک رسول کو پیدا کر جو ان لوگوں کے سامنے آئے جو تیری آیات کو پڑھتا ہو، اور یہاں پر مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کیا کام کرے کہ تیری کتاب کی تعلیم دیتا ہو، نمبر 1، نمبر 2 آیات کو پڑھتا ہو، نمبر 3 حکمت سکھاتا ہو، اور نمبر 4 تزکیہ کرتا ہو۔ یعنی تعلیم تلاوت سے زیادہ ضروری ہے۔ پہلے کیا کہا؟ کتاب کی تعلیم دیتا ہو۔ ایک ہوتا ہے اوپر سے پڑھنا، جو کہ ہم عرصہ دراز سے قرآن الحکیم کی تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر گھر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو تلاوت جو ہے جسے قرات کہتے ہیں، یا تو بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہو جائے کہ ہم انہیں حفظ کے لیے کروا دیں، یا پھر تجوید کے ساتھ پڑھنا، یا جسے ناظرہ پڑھنا کہتے ہیں، وہ ہم میں سے ہر مسلمان کے الحمدللہ گھر میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ سب سے پہلے پہ کتاب کی تعلیم دیتا ہو۔ ناظرہ پڑھنے سے زیادہ جو قرآن الحکیم کے اندر احکامات لکھے ہوئے ہیں، جب تک وہ سمجھ نہیں آئیں گے تو اوپر سے پڑھنے سے تو ہمیں 10 نیکیاں ملتی جائیں گی، لیکن جب تک اندر سے ہمیں یہ چیز نہیں پتا ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا احکامات دیے ہیں، تب تک کیا ہوگا کہ نہ ہمیں سمجھ آئے گی اور نہ ہی ہم ان پر عمل کر سکیں گے۔ حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کو دینے والے انعامات کا ذکر فرمایا ہے ان کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس محبت سے انسان کو پکارا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے لیے جو نعمتیں اور رحمتیں فراہم کی ہیں جن کا وعدہ ہے اگلی دنیا میں، تو ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ناظرہ طور پر قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، اور ایک وقت تھا کہ جس کے اندر ہم نے مکمل طور پر قرآن الحکیم کو وابستہ کر دیا تھا کہ ایک خاص جماعت جسے ہم علماء کرام کہتے ہیں کہ وہاں تک اس کی وابستگی ہے اور عام انسان اس کو نہیں پڑھ سکتا یا سمجھ سکتا۔ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی اللہ تبارک و تعالی جو ہے رہنمائی جو ہے بہتر طور پر انسان کی فراہم کرتے ہیں۔ اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر اسی طرح فرض ہے جس طرح کسی مخصوص انسان کے اوپر۔ پھر فرمایا گیا کہ کتاب کی تعلیم دیتا ہو، پھر آیات کو پڑھتا ہو۔ قرآن الحکیم کی جو آیات ہیں اگر ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ ان کی تلاوت سنیں تو کبھی کبھی جب ہم پہلے میں اگر اپنی بات کروں تو پہلے کبھی ہم سنتے تھے تو سننے میں یہ آتا تھا کہ قرآن کی بہت خوبصورت تلاوت ہو رہی تھی اور مجھے نیند آنی شروع ہو گئی، تو بڑا سن کے عجیب سا لگتا تھا کہ دیکھو قرآن سنتے میں نیند آ گئی، یہ کیسی بات ہوئی؟ یعنی یہ چیز تصور میں نہیں تھی۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری روح کی جو غذا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ہم نے موسیقی کہا ہوا ہے نا، وہ نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی یہ خوبصورت تلاوت ہے۔ جب ہم اس کو سنتے ہیں نا تو ہمارے اعصاب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جسے نیند کا غلبہ کہتے ہیں وہ سکینت انسان کے اوپر نازل ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت جب ہم سن رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کیونکہ ہماری نظر سے تو وہ چیز نہیں گزرتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت انسان کے دلوں کے اندر جاگزی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ جو کتاب کی تعلیم دیتا ہو اور آیات کو پڑھتا ہو، پھر کہا حکمت سکھاتا ہو۔ حکمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، یعنی ملے تو اس کو لے لو۔ میراث کہتے ہیں جو چیز وراثت کے اندر انسان کو ملتی ہے۔ اب حکمت ہوتی کیا ہے؟ فیصلہ کرنے کی، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، جس کے اندر نہ تو کوئی جذباتیت ہو اور نہ ہی کوئی چیز ہو، یعنی تصویر کے دونوں رخ کو دیکھتے ہوئے درست بات ہو رہی ہو۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کی پشت تھی آپ کی طرف اور آپ نے دیکھا تو آپ کو یہ لگا کہ وہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے یا کوئی نہ کوئی چیز کر رہا ہے، حالانکہ وہ دوسرے رخ پہ کوئی اچھا کام کر رہا ہو، لیکن آپ کو تصویر کا ایک رخ نظر آیا اور آپ نے یہ دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو کوئی نہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، حالانکہ اگر اس طرف یعنی دوسری طرف کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر میں سادے الفاظ میں اس کو بولوں تو جو ہم 9 کا ہندسہ لکھتے ہیں، اگر میری طرف وہ 9 کا ہندسہ لکھا جائے گا تو مجھے 9 نظر آئے گا، اور میرے سے جو دوسری طرف یعنی کہ جو اگر میں مشرق کی طرف ہوں تو مغرب کی طرف جو کھڑا ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے تو وہ 6 لکھا ہوا ہوگا۔ تو دونوں طرف کے رخ کا جو آئیڈیا لے کر پراپر طریقے سے بات کو سمجھ کے اس کے اندر سے فہم کو نکال کے بنا جذباتیت سے مراد غصہ یا کوئی اور چیز، اس کو نکال کے بات کرنے کا جو حوصلہ ہے یا اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی جو بات ہے، یعنی بات جو کی جا رہی ہے وہ اصل میں کیوں کی جا رہی ہے،
اس کو سمجھ آنا ہی اصل میں حکمت کہلاتا ہے. اور قرآن الحکیم بہت زیادہ بہتر طور پر بصیرت اور انسان کو حکمت دیتا ہے. ایک ہوتا ہے بصر جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور ایک ہے بصیرت کہ اس آنکھ سے دیکھنے کے اندر ہم نے اصل فیصلہ کیا کیا، یعنی ہم نے کیا اپنے ذہن کے اندر چیز کو نکالا، اسے کہتے ہیں بصیرت. تو پھر فرمایا کہ ان کو پہلے کہا کیا کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہو، پھر آیات کو سکھاتا ہو، پھر فرمایا کہ حکمت دیتا ہو اور تزکیہ کرتا ہو. اب تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ ہے انسان کی تربیت، جو انسان کو اسی کے عیبوں کی آشنائی کر دے. یعنی اپنے ہی انسان کو، یہ ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانا بڑا بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے. جب انسان کو اپنے عیب پتہ چلتے ہیں نا کہ میرے اندر سب سے زیادہ خامی تو میرے اندر ہے، یعنی میں جو ہوں وہ دوسروں کو کہنے کی بجائے میں یہ سمجھنے لگوں کہ دیکھو میں تو خود کتنا جھوٹ بولتی ہوں، میں تو خود اس طرح کی کوئی اور کتنی بات کرتی ہوں. مطلب آہستہ آہستہ آپ کے اپنے اندر سے آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں کہ یہ غلطی ہے، یہاں میں غلطی پر تھی، اب مجھے اس چیز کو سدھارنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے. مجھے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پاک کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے اور پھر بڑھنا ہے. یہ انسان کا تزکیہ ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے بارے میں سوچے. ہم اوپر ظاہری طور پر اپنے آپ کو نہا دھو کر کپڑے پہن کر پاک کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی اپنے اندر سے جو جسم ہے ہمارا، یعنی روح ہے، اس کے اندر ہم نے اتنے داغ دھبے خود کو لگا رکھے ہیں، ہم کبھی ان کو دھونے کی بات نہیں کرتے. تو کہا گیا کہ وہ کیا ہے، وہ انسانوں کا تزکیہ بھی کرے. دعائیں یہ ایسی ہیں جو کہ نسلوں کو سنوار دیں، یعنی اپنے دل کے اندر جو پودا لگا ہوا ہے اس کی جھاڑ جھنکار جو ہے وہ صاف کرنا ہمارے اوپر خود ضروری ہے. 2500 سال بعد یہ دعا قبول ہوئی. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کرنے کے بعد 2500 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی مبعوث ہوئے. تو 2500 سال بعد جو ہے جب یہ دعا قبول ہو رہی ہے تو یہ کہا گیا کہ اے اللہ تو زبردست ہے، یعنی تو یہ چیز کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے، یعنی ایسا نبی تو بھیج سکتا ہے جو یہ سارے کام کرتے ہوں. اور پھر کہا تو حکمت والا ہے، یا اللہ تیرا ہر درجہ جو تیرا حکم ہماری زندگیوں کے اندر صادر ہوتا جاتا ہے وہ کیا ہے، وہ مکمل طور پر حکمت سے بھرپور ہے. ایسی حکمت جو کہ انسان کو بہت بعد میں سمجھ آتی ہے. تو یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. فتح الربانی میں یہ حدیث آتی ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبْ، اور جو کوئی بے رغبتی کرتا ہے یعنی کہ مانتا نہیں. اور کون ہے جو کہ روگردانی کرے ان ملت ابراہیم سے اللہ مگر منصفیہ، جس نے حماقت میں ڈالا، یعنی حماقت میں مبتلا کیا نفسہ، اپنے نفس کو. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَا، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں البتہ صالحین میں سے ہوگا. اب کیا فرمایا کہ وہ کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے حماقت کی. حضرت ابراہیم کا طریقہ کون سا تھا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اگلی آیات کے اندر کہ وہ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مکمل طور پر فوکس کر لیا. محسن کا لفظ آئے گا انشاءاللہ آگے، پھر ہم اسی آیت کے ساتھ اس کی ڈیٹیل کر لیں گے. تو فرمایا گیا کہ وہ کون ہے جو کہ منہ موڑ جائے ان تمام تر احکامات کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے. ابراہیم وہ شخص ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے کام کے لیے چن لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. یہود و نصارہ جو ابراہیم کے پیروکار ہونے پر فخر کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اسلام کا مکمل مطلب کیا ہے کہ پورے کا پورا اللہ کے خود کو سپرد کر دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی اسی دین کی انہوں نے وصیت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا. بنی اسرائیل میں دین کا مطلب بڑوں سے وابستگی اور انبیاء کی اولاد پر ہونے پہ فخر ہی کرنا تھا. یعنی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے اوپر تعلیمات پر وہ عمل کرتے. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ مکمل طور پر کیا کریں، وہ کہ وہ صرف اور صرف غرور اور تکبر کریں کہ ہم تو انبیاء علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے
کہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو موڑ دیا جائے کہ جو میرے رب نے حکم دیا کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے اور اسی طریقے پہ چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سے چن لیا۔ چننا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک بہت بڑے تھال کے اندر بہت سارے چاول ہوں اور ان چاولوں کے درمیان کے اندر ایک خوبصورت نگینہ رکھا ہوا ہو اور ایک دم سے اس کو اٹھا لیا جائے۔ بالکل یہی ہے نا کہ عام انسان تو بالکل اسی طریقے سے ہو گئے، اور ایک نگینہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فارم میں، جن کو ابو الانبیاء کہا گیا، جن کو خلیل اللہ کہا گیا، جن کو کہا کہ وہ محسن کے درجے پہ تھے، وہ درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادت کے لیے قبول ہے، اس درجے پہ تھے، تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے معاشرے کے وہ واحد شخص تھے جو حق پر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ 175 سال کی عمر انہوں نے عمر پائی، جس میں سے 80 سال کی عمر کے اندر انہوں نے مکمل طور پر اپنی جو جدوجہد تھی اس کا آغاز کیا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کی نسل سے یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اور اس کے بعد حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس قولا، اور جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم سپرد کر دے، قالا اس نے کہا، اسلمت للہ رب العالمین، میں نے مطلب سپرد کیا خود کو یا فرمانبرداری میں دیا خود کو اللہ رب العزت کے، جو کہ کون ہے؟ رب ہے جہانوں کا۔ ان کی تو مکمل طور پر حیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پر مبنی ہے۔ کیسے؟ کہ پہلے انہوں نے بت پرستی کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور انہوں نے بت پرستی کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے گھر والوں نے انہیں آگ میں ڈال دیا، آگ میں ڈالا۔ آگ میں ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ وہ باغ بن جائے، وہاں سے نجات ملی۔ تو اس کے بعد کہا گیا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ صرف اور صرف 3 لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو اہلیہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام، اور ان کے ایک کزن جو تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے بھتیجے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے کزن تھے، چچا زاد بھائی تھے، حضرت لوط علیہ السلام، تینوں کے تینوں کو نکال دیا گیا۔ اب نکال دیا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مختلف جگہ پر گئے، اور حضرت سارہ کو لے کر وہ ایک بادشاہ کے پاس گئے، یعنی اس وقت کا جو وہ بادشاہ تھا دوسری جگہ کا، اس کے ہاں یہ تھا کہ وہ جو تھا بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کے بارے میں اس نے پوچھا تو ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توریہ کیا، یعنی مصلحتاً جو اس وقت جھوٹ بولا، انہوں نے کہا یہ میری چچا زاد بہن ہے، اور وہ تھی بھی ان کی چچا زاد بہن، لیکن اس وقت مصلحتاً انہوں نے یہ چیز بولی، جسے توریہ کرنا کہتے ہیں، تے واو رے یہ ہے، یا جسے یہ لکھتے ہیں، تو یہ کیا تو اس وقت انہوں نے چھوڑا۔ اور یہ دوسری روایت کے مطابق یہ آتا ہے کہ جیسے ہی وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب بری نیت سے بڑھا آگے، تو اس کے پاؤں جو ہیں وہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گئے۔ تو اس نے جو ہے وہ، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں اس کی بیٹی تھیں، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ اس کی لونڈی تھیں، جس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ میرے پاس بھی ایک لونڈی ہے کہ میں جب بھی اس کے ساتھ بھی برائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اس طریقے سے میں دھنسنا شروع ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہبہ کر دی۔ اس طرح حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے عقد ابراہیم میں آ گئی۔ اس سے کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے، وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اب حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ادھر حکم ربی یہ ہوا کہ حضرت سارہ کو بھی تھوڑا سا اس سے جسے کہتے ہیں کہ انا سی آئی، اور دوسرا جو ہے اللہ کی طرف سے بھی حکم ربی ہوا کہ جائیے اپنے بچے اور اپنی بیوی کو عرب کے بیابان صحرا کے اندر چھوڑ کے آ جائیے۔ اطاعت کا معیار دیکھیے کہ خاموشی کے ساتھ دونوں بچے اور بیوی کو لیا اور مکہ کے اس مقام کے اوپر جہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں وہاں پر چھوڑ کر آ گئے۔ جب چھوڑ کر آنے لگے تو بیوی نے صرف یہ پوچھا کہ کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی کو بلند کیا اور فرمایا، مطلب اشارہ کر دیا، جس پہ وہ کہنے لگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، اور دونوں کے دونوں رہے۔ بھوک کا پیاس کا عالم یہ تھا کہ جو 7 توشہ لائے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بچہ بھوک سے بلبلانا شروع ہو گیا، اور بھوک سے بلبلانے کی بات یہ آئی کہ بچے کے لیے پانی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ والدہ نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے، جاتی پلٹ کے آتی، پھر دیکھتی کہیں سے کوئی پانی نظر آیا، بچہ بھوک سے بلبلا رہا ہے،
اور ولولانے کے بعد جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اس مقام پر جب وہ بچے نے ایڑیاں رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا اس بے آب و گیا صحرا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنا پر ماریے اور اس جگہ سے پانی نکل آئے. جب پانی نکلنا شروع ہوا تو پھر وہ پانی بہنا شروع ہو گیا. جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا علیہ السلام نے جب وہ ان کو دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور وہ پانی کو چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کے اندر روک دیں. اب وہ روک دیں کیونکہ پانی بڑی مشکل سے ملا تھا. انہوں نے پتھروں سے بھی روکنے کی کوشش کی لیکن پانی بہتا رہا. انہوں نے آخر میں بولا زمزم. زمزم کا مطلب ہے رک جا. اور وہ پانی ٹھہرا ہوا ہے ابھی تک سٹل ایک جگہ سے نکلتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ چشمے یا آبشار کی فارم پہ بہ رہا ہو, وہ ایک کنویں کی فارم میں ہے جو کہ نکل رہا ہے. اور وہ پانی اس طریقے سے پھر رک گیا. جب صحرا کے اندر کہیں پہ بھی پانی نکلنا شروع ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ جو آسمان کے اوپر اڑنے والے پرندے ہیں ان کو سب سے پہلے پانی کا پتہ چلتا ہے اور وہ آسمان کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتے ہیں. تو جو یہ صحرا میں چلنے والے جو قبیلے ہوتے ہیں یہ ان پرندوں کے اس جگہ پہ موجودگی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ پانی موجود ہوگا, جس کو ہم نخلستان یا اوسس کا نام دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ قبیلہ بنو جرہم جو تھا وہ وہاں سے گزرا اور اس نے جب دیکھا کہ یہاں پہ تو پانی ہے تو وہ وہاں پہ ٹھہرے. انہوں نے پانی وانی پیا. پھر حضرت ہاجرہ سے, کیونکہ اس وقت تو وہ مالک تھی نا اس کنویں کی, تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے انہوں نے اجازت چاہی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں. تو وہاں پہ رہے اور عرب کا کلچر پھر اس قبیلے کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سیکھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی شادی بھی اسی قبیلہ سے ہوئی, یعنی قبیلہ بنو جرہم سے ہوئی. تو یہ ساری کیا چیزیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حالات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو انہوں نے اس کے اندر مکمل طور پر اطاعت کی. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, میں کیسے جا کے رہوں گا. یہاں تو ہم فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں نا کیسے کریں گے. سب سے پہلے جملہ ہمارا یہی آتا ہے, ہوگا کیسے, یہ کیسا حکم ہے. یہ اس طرح کی ہم ہزار باتیں اپنے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کی جو فرما برداری تھی جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری کائنات میں سے چن لیا, وہ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین, کہ اللہ میں نے خود کو سپرد کر دیا تیرے. جب کوئی انسان خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائشوں سے نکلنے کا سامان بھی خود پیدا کر دیتا ہے, جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ آگ کی ہے کہ اتنے فٹ کی آگ کو بلند کیا گیا تھا کہ انہیں منجنیق کے اندر بٹھا کر, جس سے پتھر کو تھرو کیا جاتا ہے اس طرح سے بٹھا کر جو ہے وہ پھینکا گیا تھا اس کے اندر. یعنی کوئی جانے کے قریب وہ بھی نہیں کر رہا تھا طاقت, اتنی بلند تھی وہ آگ. لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گلزار میں بدل گئی, یعنی کہ باغ کے اندر بدل گئی. یہ اس لیے کہ جس شخصیت کو ڈالا گیا اس کے اندر وہ اللہ کی محبوب ترین تھی, اور وہ کیا کہتی تھی, اسلمت لرب العالمین, کہ اللہ میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا, یعنی تیری فرما برداری میں نے خود کو دے دیا. ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے مکمل طور پر فرما برداری کی, جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا. پھر اس کے بعد فرمایا وہ وصا, اور تاکید کی بہا اس کی, ابراہیم علیہ السلام نے بنی اپنے بیٹوں کو وہ یعقوبہ, اور یعقوب نے یا بنیجا, اے میرے بیٹو, ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ, اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے, لکم تمہارے لیے, الدینہ دین کو, فلا تو نہیں تموتن تم کو موت آئے, الا مگر, وانتم مسلمون اور تم مسلمان ہو. پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس چیز کی تعلیم دی کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اور کوئی بھی کام ایسا نہ کرنا جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو. اور پھر کہا کیا کہ جب تک تم مرنا نہ, یعنی کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو. آپ مجھے بتائیں یہاں مسلمان ہونے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اور نام تو ہمارا رکھا نہیں نا. تو پھر کیا ہے ہمارے لیے مسلمان ہونا, صرف اور صرف مسلمان کہلانے کے اندر ہی افضلیت اور شرف ہونا چاہیے, بنسبت کے کہ ہم اپنے ساتھ بہت سارے اور صیغے لگا رہے ہیں. بنی اسرائیل کے سربراہ جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام تھے, اس لیے حضرت یعقوب
کا نام لیا گیا. بنی اسرائیل ان کا لقب تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے ہی دین کو چن لیا ہے. اور اس طرح سے دین کا نام حضرت یعقوب کے اپنی قوم کے لیے جو تھا وہ اسلام ہی تھا. یعنی اسلام جو ہے دین حنیف کے نام سے ابتدا سے انتہا تک، ابتدا کہاں ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے، اور انتہا کہاں ہوئی؟ جو رہتی قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد تک. فرمایا گیا یہی تمہارا دین ہے اور اس کے اوپر تم قائم رہنا. اور جب مرو تو پھر اس حالت میں مرنا کہ تم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہو. یہ دین صرف اسلام ہے، نہ تو یہودیت ہے اور نہ ہی نصرانیت. اور تم ہرگز نہیں مرنا کہ جب تک تم اسلام کو قبول نہ کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی کہ یہاں یہود اور نصارہ کو اور ہم مسلمانوں کو سب کو کہہ کر مخاطب فرمایا گیا کہ سب نے اسی دین کا پرچار کیا. اس کے علاوہ کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی اور چیز نہیں تھی. انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور اسی لیے اس مرنے کے بعد بھی اسی کی فکر کے اندر رہتا ہے. تو فرمایا گیا کہ کون ہے جو اللہ کا فرما بردار بنے گا، یعنی وہ لوگ جو کہ وہ لوگ کون ہیں جو کہ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے کون ہیں؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں. اسی لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا تھا نا سب سے پہلے، تو یہ کہا گیا تھا کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے. اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب دعا کی تھی، سورہ آل عمران کے اندر جب ذکر آتا ہے، تو انہوں نے بھی جب دعا کی تھی تو انہوں نے جب حضرت مریم کو کلیسا کے سپرد جب کیا تھا تو انہوں نے بھی اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری نسلوں میں ایمان کو رکھنا اور شیطان کے شر سے بچانا. تو یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ جب انسان اپنی اولاد کی خیر خواہی چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین دعائیں کرتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو رکھا ہے اور اب جو ہے تم اسی دین کے اوپر پھر رہنا. پھر فرمایا گیا ام کنتم، یا تھے تم شہداء حاضر، اس حاضرہ جب آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت، اس قالا جب اس نے کہا لی بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کہ کس کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد. قالو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، و الہ آبائکا اور الہ اپنے اباء و اجداد کے، ابراہیم علیہ السلام کے، و اسماعیل و اسحاق اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی، الہ واحدن ایک ہی، و نحنو اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. پھر فرمایا گیا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کہا تھا کہ تم اب کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ یہود نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے ہمیں یہودی رہنے کی تلقین کی تھی، یعنی جو ہمارا دین ہے، جس دین پر ہم چل رہے ہیں، تو اسی پر انہوں نے ہمیں رہنے کی تلقین کی تھی. تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب جو ہے یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت مکمل طور پر قریب تھا، اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر یہ کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے اباء و اجداد کے الہ کی عبادت کریں گے، جو کون ہے؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے رب ہے. اور وہ رب جو ہے وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے. تو پھر کہا تھا اور نحنو لہو مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار رہیں گے. تو یہ جو بات ہے، اس بات میں توحید کا درس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا. تو پھر کہا گیا کہ کیا تم اس وعدے کے وقت حاضر تھے؟ یعنی تمہارے پاس جو باتیں اب تک پہنچی ہیں وہ یقیناً ملی جلی اور بیچ میں جن کی ملاوٹ کی گئی ہے اس طرح کی بات ہے. اس سے پہلے کیا تھا کہ انہوں نے تو یہ وعدہ لیا تھا اپنی قوم سے کہ تم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو گے. فرمایا گیا تلکا امتن قد خلت، تحقیق ایک امت تھی گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمائی کی، ولکم اور ہے تمہارے لیے ما کسبتم جس کی تم کمائی کرو گے یا جس کی تم نے کمائی کی، ولا تسالون اور نہ تم سوال کیا جاؤ گے، اما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. اب یہ کہہ دیا گیا کہ ایک امت تھی، یعنی یہ ہمیں بھی کہہ دیا گیا کہ ایک لوگ تھے جو تھے وہ گزر گئے. اب کیا ہوا؟ ان کے لیے وہ تھا جو وہ کما کر لے گئے،
اور تمہارے لیے کیا ہے؟ وہ سب کچھ ہے جس کی تم لوگ کمائی کرو گے۔ مراد یہ کہا گیا کہ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء صالحین گزرے ہیں ان کی نسبت سے تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں کوئی فائدہ مل جائے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے، اس لیے کہ جو لوگ جا چکے وہ اپنا سب کچھ لے کر جا چکے ہیں، جو انہوں نے کمایا ہے انہی اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اسلاف کی جو ہمارے ہی خاندانوں کے اندر نیک بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کی ہی نیک جو چیزیں ہیں اس کے اوپر خالی تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہر بندے کو اپنے اپنے عمل کو خود کرنا ہے، اور اس عمل کی جو کمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پوچھی جائے گی۔ اور کہا گیا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم نہیں سوال کیے جاؤ گے کہ جو تم کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا تو ان کا بیٹا انتہائی نافرمانبردار تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم بیٹا اس کشتی میں آ جاؤ، اور اس نے کیا کہا کہ اس نے کہا نہیں، یہ پہاڑ جو ہے وہ مجھے بچا لے گا، میں اس پہ کھڑا ہوں، تو وہ نہیں آ پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن الحکیم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی ہر شخص جو دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے وہ بوجھ اسی کو اٹھا کر لے کے جانا ہے، خواہ وہ نیکیوں کا ہو یا خواہ وہ اچھا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی نیکی بوجھ نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ دل کے اندر جو تراوٹ جو سکون پیدا کرتی ہے اس کے بعد آپ بہت زیادہ شاد ہو جاتے ہو، خوش ہو جاتے ہو۔ اور گناہ جو ہے وہ جب تک دل کے اندر کھٹکتا ہے نا تب تک ایسا لگتا ہے کہ ہاں واقعی گناہ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا سینسر لگایا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کوئی برا کر دیا اور اس کے بعد آپ کے اندر سے گھنٹی بج گئی نا کہ نہیں یہ والی چیز غلط ہوئی ہے، اور آپ نے فوری طور پر توبہ کر لی، تو کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ضمیر زندہ ہے۔ گناہ کی تعریف کے اندر بھی یہی چیز آتی ہے نا کہ وہ چیز جو تیرے دل کے اندر جس کو تو کرنے کے بعد اپنے دل کے اندر برا جانچے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ تو اسی کے لیے کہا گیا کہ جو کوئی بھی نیک عمل کر کر جا چکا ہے وہ اس کے لیے اور تمہارے لیے وہ ہے جس کو جو کہ تم کمائی اب کرو گے، اور نہ تم پہلے والوں کے لیے پوچھے جاؤ گے اور نہ پہلے والے تمہارے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہر بندے کو اپنے بوجھ خود اٹھانا ہے۔ قرآن الحکیم میں ارشاد ہوتا ہے مطلب ارشاد آتا ہے لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کمائی کی ہے۔ اب یہ سب چیزیں ہمیں خود دیکھنی ہے کہ ہماری جو کمائی ہے جو ہم نے لے کر واپس جانی ہے وہ اصل میں کس چیز کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے۔ پھر فرمایا گیا وقالو، اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا نصارا تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے حنیفہ جو کہ یکسو تھے، وما کانا، اور نہ تھے من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ یعنی اب کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ آپس میں جو کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، یعنی گروہ بندی کی ابتدا ان لوگوں نے خود کی تھی، وہ خود کو اپنے آپ سے یعنی دوسروں سے جو ہے وہ برتر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کسی گروہ کا جو تعلق ہے ہدایت کا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہے یا کسی اور طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے یا نصارا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی طریقہ درست ہے جو کہ ہدایت پر تھے، اور وہ کیا تھے؟ فرمانبردار مسلمان تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ مشرک مطلب کیا ہوا کہ وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ یہود کا شرک سب سے بڑا کیا تھا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا گردانتے تھے، اور عیسائیوں کا سب سے بڑا شرک کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا جانتے ہیں۔ قرآن الحکیم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا، اور اگر تمہیں موت بھی آئے تو پھر کیا ہو کہ تمہارا دین اسلام ہی ہو، یعنی مرنا تو مسلمان ہی مرنا، کسی اور دین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقولو، اور کہو آمنا باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، وما انزلہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے الینا، ہماری طرف، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کے، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کے، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے، والاسباطی، اور اولاد یعقوب کے یعنی دیگر انبیاء کے، وما اوتیا، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون، اور جو دیے گئے انبیاء علیہم السلام،
मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, ला नफर्रिकु बैना अहदिम, कि नहीं हम फर्क करते, बैना अहदिम मिनहुम, उनमें से किसी एक में से भी, व नहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं। जब हमने कुरानुल हकीम का आगाज किया था तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब मुत्तकीन की हमें सिफात बताई थी, जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया था कि कौन है मुत्तकी जो कि ईमान लाते हैं उस पर जो उन पर नाजिल कर दिया गया, और वो जो उससे पहले था, उससे पहले क्या था, उसकी डिटेल इस आयत मुबारका के अंदर आ गई कि ईमान अब लाना है उस पर भी, यानी कुरानुल हकीम पर भी, और क्या है जो नाजिल हुआ था हजरत इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, औलाद इसहाक पर, हजरत मूसा पर, हजरत ईसा पर, और तमाम तर अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, जो कुछ भी अल्लाह तबारक व तआला ने हक और सच को नाजिल फरमाया है उस पर क्या करना है, ईमान लाना है। और साथ में फरमा दिया कि हम उनमें से किसी एक पर भी फर्क नहीं करते, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जो 1,24,000 पैगंबर तकरीबन नाजिल फरमाए हैं, उनमें से किसी एक की तालीमात के अंदर भी हम ना तो कमी करते हैं और ना ही बेशी यानी इजाफा करते हैं, और हम उन्हें हक और सच समझकर उनके ऊपर ईमान लाते हैं। और फिर क्या कहो कि वनहनु लहु मुस्लिमून, और सिर्फ ये बात कहनी है कि हम उसी के फरमाबरदार हैं। फिर फरमाया फ़इन आमनू, फिर अगर वो ईमान लाए, बिमिस्लिमा अमन तुम बिही, के माने इसके जो कि ईमान लाए तुम, बिही साथ उसके, फ़क़द इह्तदौ, तो पस तहकीक वो हिदायत पा गए। फ़इन तवल्लौ, तो बेशक वो तो अगर वो मुंह मोड़ जाए, फ़इन्नमा, तो बेशक वो, फी शिक़ाक़, शदीद किस्म की जिद में है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु, बस अनकरीब का काफी होगा तुझको अल्लाह ताला, व हुवस समीउल अलीम, वो सुनने वाला और जानने वाला है। अब क्या फरमाया, अब फरमा दिया गया कि अगर वो इस तरह ईमान ले आए जिस तरीके से तुम्हें ईमान लाने के लिए कह दिया गया है, यानी वो हर चीज को भूल कर क्या करें, जो अपनी जो रंजिशें, अदावतें, बुग़्ज़ और जो उन्होंने पाल रखा है उसको भूल कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ऊपर ईमान को कोई लेकर आता है तो क्या है, वो हिदायत याफ्ता है। और अगर वो मुंह मोड़ गया और शदीद किस्म के बुग़्ज़ व अनाद के अंदर अगर वो मुब्तला हो गया, शकक कहते हैं, शिकाक यानी शक, शीन काफ काफ, अगर वो उसके अंदर मुब्तला है तो शकक कहते हैं फट जाना, किसी की मुखालफत के अंदर पड़ जाना और किसी दूसरे को इंतहाई सख्त जो है वो नापसंद करना। तो कहा गया कि अगर वो जिद के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह तुझको काफी हो जाएगा। ये अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ी तसल्ली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी कि अल्लाह तुझको काफी हो जाएगा। और जब किसी को काफी अल्लाह हो जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ आसरा अल्लाह ही जो है हम मुसलमानों का, हम इंसानों का, तो वो अल्लाह काफी हो जाए तो किसी और की जरूरत फिर नहीं पड़ती, फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। तो फिर कह दिया गया कि ईमान का अब क्या तकाजा है, अब तकाजा ये है कि ना तो कोई यहूदी है और ना ही कोई नसरानी। ईमान अगर मुसलमान होना है तो मुसलमान होने के लिए क्या है, जरूरी है कि दीगर अंबिया के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करना भी उतना ही जरूरी है जितना पिछले अंबिया की है। और फिर कह दिया गया कि अल्लाह जो है वो आपके लिए काफी है, आप इनकी मुखालफतों से मुकम्मल तौर पर मत घबराइए। साथ में कहा गया कि वह हुवा समीउल अलीम, जो कि वो सुनने वाला है और जानने वाला है। क्यों कि जो तमाम तर वो बातें वो कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको सुनता भी है और जानने वाला भी है। जो कि वो प्लानिंग्स कर रहे हैं यहूद और नसारा, उनको भी जान रहा है। क्योंकि ये सूरह मुबारका मदनी है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए थे, जहां पर रियासत मदीना का कयाम हुआ था, तो सबसे पहले जो सामना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखालफत का हुआ था वो यहूद की तरफ से हुआ था, क्योंकि वो उस वक्त के बहुत आलिम तरीन लोग थे और वो तरह तरह की बातें किया करते थे और लोगों को के दिलों के अंदर शकूक और शुबहात को पैदा करते थे। वो कहते थे कि हमारे ऊपर तो ये चीजें हराम थी, तुम्हारे ऊपर कैसे हलाल हो गई। इस तरह की वो दीगर गुफ्तगू जो है वो किया करते थे। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे चलेंगे तो उनका जिक्र आगे आ रहा है। फिर फरमाया गया सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, और कौन ज्यादा अच्छा है अल्लाह से बढ़कर रंग में, वनहनु लहु आबिदून, और उसी के लिए हम इबादत करते हैं, यानी कि हम तो उसी की इबादत करने वाले। अल्लाह का रंग, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया अल्लाह का रंग कैसा है। अल्लाह का रंग सफेद, हरा, काला, पीला, ये किसी तरह का है, क्योंकि ईसाइयों का एक अपना रंग हुआ करता था।
رنگ سے مراد کیا ہے کہ عیسائی جب کسی کو بچے کو پیدائش کے بعد اس کے عیسائیت کے اندر داخل کیا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، بیپٹزم کے ایک اصول سے انہیں گزرنا پڑتا تھا، جس کے اندر بچے کو کیا کرتے ہیں، ایک زردے کا جو رنگ ہوتا ہے نا جس طریقے سے، اس طریقے سے رنگ کے پانی کے اندر اس کو غوطہ دیا جاتا ہے، شدید جو پانی ہوتا ہے جسے وہ مقدس پانی کہتے ہیں، بالکل چھوٹا سا بچہ جو ہوتا ہے نومولود، اس کو اس کے اندر غوطہ دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر وہ رنگ چڑھا دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ مکمل طور پر عیسائی ہو گیا، یہ بیپٹزم کے اندر داخل ہو گیا۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنے سارے رنگ ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو رنگ ہے نا اللہ کا، وہ تو بہت زیادہ سب میں اچھا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رنگ کے بارے میں ہمیں بتا دیا، کون سا؟ فرما برداری کا رنگ، اللہ کی ہدایت کا رنگ، اسلمت للہ رب العالمین کا رنگ، شقاق کا راستہ چھوڑنے کا رنگ، کیا کرنے کا؟ مکمل طور پر فرما برداری کا رنگ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رنگ اور اشکال اور تمام تر چیزوں سے جو ہے ان تمام تر چیزوں سے بالا تر ہے، کیونکہ یہ تو تمام تر اس کی تخلیق ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی رنگ کے اندر، کسی خاکے کے اندر، کسی چیز کے اندر بیان کر سکیں۔ پھر صبغہ کیا ہے؟ صبغہ وہ ہے جو اللہ کے تقوی کا رنگ ہے، جس کے ذریعے سے انسان تمام تر چیزوں کو، دیگر کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو مکمل طور پر سپرد کر دیتا ہے۔ وہ سپردگی کیا ہے کہ اے اللہ جو جو حکم تو نے نازل فرمایا بس وہ میرے لیے ہی اترا ہے، بس میں نے اس پر عمل کرتے جانا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آدھی دنیا کی مان لی اور آدھی اپنی مان لی، نہیں۔ جب ایمان اور توحید کی بات آئے گی تب مکمل طور پر کیا ہوگا؟ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا۔ جب عمل کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے احکامات دیے ہیں ہمیں ویسے ویسے اس پر عمل کرتے جانا ہے، درمیان میں کوئی ہیل، کوئی حجت، کوئی چیز کچھ نہیں نکالنی، بالکل اسی طریقے سے عمل کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنی عبادت میں، اپنے لباس میں، اپنے پہناوے میں، اپنی ہر چیز کے اندر خوف خدا، خدا ترسی اور کیا ہو، اس کا اظہار بندگی نظر آ رہا ہو، یعنی حال حلیہ بھی صاف ستھرا ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے لیے سجنا بھی ہمارے اوپر ضروری ہے، بڑی عجیب لگتی ہے نا سننے میں بات، لیکن کیا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں، یعنی اللہ کے حضور بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے جائیں، تو کیا ہم گندے بندے حلیے کے اندر فٹافٹ جا کے کھڑے ہو جائیں کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے؟ معاف کیجیے گا، اور ہم پڑھ لیں، لیکن کیا ہو کہ جب ہم کسی ویسے دنیا کے لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں تو ہم ہزار جتن کرتے ہیں، منہ بھی دھوتے ہیں، کپڑے بھی بدلتے ہیں، اس کے بعد اچھے سے اچھا پرفیوم بھی لگاتے ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی مکمل تیاری کے ساتھ اس کے حضور کھڑے ہونا، تاکہ اس کی عبادت جو ہے اس کے اندر اس کا تشکر بھی نظر آئے کہ اے اللہ تو نے مجھے دی نعمتیں، اب میں ان نعمتوں کا اظہار بھی کر رہا ہوں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ صبغہ یعنی کہ اللہ کے رنگ میں شامل ہیں۔ اب ایک اور چیز اس کے ساتھ آتی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے سادگی اختیار کریں تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم تقوی کے اندر نظر آئیں گے۔ سادگی کیا ہے؟ سادگی یہ ہے کہ جس کے اندر بیجا نمود و نمائش نہ ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ کی جائے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے اسباب آپ کو دیے ہیں ان کے حساب سے آپ باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، زکوٰۃ کے جو دیگر جو تمام تر صدقات کے دیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ اچھے حال حلیے کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے ان چیزوں کو پہننے کی، اور باقی آپ دیگر تمام تر جو احکامات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ اس نعمت کو انجوائے کیجئے۔ جو نیت ہو بس اس کے اندر ریاکاری نہ ہو کہ میرا مقصد یہ ہے کہ آج میں نے اتنے کی چیز پہنی ہے تو میرا مقصد کیا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاتی پھروں کہ یہ اب میرے پاس یہ آ گیا، دیکھو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ان تمام تر چیزوں سے ہمیں منع فرمایا گیا۔ باقی یہ ہے کہ اس کا اظہار کرنا، اللہ کے سامنے موجودگی، اس کو اور شکر کے کلمات ادا کرنا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ کو بے حد پسند ہے، کیونکہ کہا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا رنگ ہے نا تقوی کا، وہ ہمارے ظاہری حال پہ بھی چڑھتا ہے اور سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر
آتا ہے جب اللہ کا دل کے اندر خوف محسوس ہونا شروع ہو جائے، اور سب سے بڑی بات اس کی محبت سب سے پہلے جاگزی ہونا شروع ہو جائے کہ ہر بات میں، ہر چیز کے اندر صرف اللہ یاد آئے، کوئی تکلیف ہے، کوئی کانٹا چھپے، آپ چوری چھپ کے کبھی بلند آواز میں چوری چوری کسی بھی انداز سے اللہ کو پکار رہے ہوں، اس کو فریاد کو نہ ہو، تو کیا ہے دل کے اندر سوچ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور تقوی آنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا اظہار جو ہے آپ کا ہر عمل کرے گا۔ جس طریقے سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم فوراً کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے ہیں، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے ہم فوراً پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں چھینک آتی ہے ہم فوراً الحمدللہ پڑھتے ہیں، کوئی چیز مل جاتی ہے فوراً اس کی شکر گزاری کے کلمات کو ادا کرتے ہیں، کوئی چیز چلی جاتی ہے تو ساتھ میں جو ہے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہے، اسی کی چیز ہے، اسی کی طرف لوٹا دی گئی۔ یہ تمام تر چیزیں اللہ کا رنگ چڑھاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنے پچھلے تمام رنگوں کو کاٹنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ رنگ نہیں کٹیں گے نا تو کبھی بھی جو ہے وہ مکمل طور پر یہ رنگ نہیں چڑھے گا۔ جیسے ہم کسی رنگ ساز کو دیتے ہیں نا کوئی دوپٹہ، اور ہم اس کو دوپٹے کو دینے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کلر آ جائے، جیسے پنک کلر کا دوپٹہ دیا اس کے اوپر بلیک کلر چڑھوانا ہے، تو کیا کرے گا؟ پہلے وہ اسے کاٹے گا، یعنی کہ رنگ کو کاٹے گا، بلیچ کرے گا اس کو۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ پچھلے تمام تر سوچوں کو دماغ سے نکال کے فوکس ہونا ہے۔ ایک ہے چوکس ہونا، چوکس ہونے میں آپ چاروں طرف دیکھتے ہو، اور ایک ہے فوکس ہونا جس کے اندر آپ ایک نقطے کے اوپر دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ اس کو وہ مختلف آزمائشوں سے گزارے گا، یعنی اسے پکائے گا، اس کے بعد وہ پھر اس کو جلائے گا اس آگ کے اندر، پھر اسے پکا کرے گا رنگ کو تاکہ رنگ مکمل طور پر چڑھے، نہیں چڑھے گا دوبارہ بھٹی میں ڈالے گا، دوبارہ اس کو پکائے گا اور پھر اس کے اوپر رنگ چڑھائے گا۔ اسی طریقے سے جب ایمان اوپر نیچے ہوتا ہے تو ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، اور دوبارہ سے پھر کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہم دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ ہم تو گناہ گار ہیں نا، تو ہمیں معافی دینے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیری بارگاہ کے اندر آ گئے، ایک عہد جو ہم نے کیا ہوا ہے اپنی ذات سے اور تیری ذات سے کہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی نہ تو عبادت کریں گے اور نہ ہی اپنی جبین کو کسی اور کے آگے ٹکائیں گے۔ یعنی یہ جو وعدہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ ہم مسلمان ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام تر تعلیمات ہیں ہم ان پر بالکل ان پر عمل کرتے جائیں گے، تو کیا ہے وہ انشاءاللہ جو رنگ ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبغت اللہ، اس کا رنگ ضرور چڑھے گا۔ پھر فرمایا گیا کل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تو رب ہے تمہارا اور ہمارا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب یہ بالکل ویسی بات ہے جیسے سورۃ الکافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَّ دِينِ، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیجئے اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہو سکے گا۔ جو کوئی اسلام کے اندر داخل ہو گیا اب اسے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو پھر کہا گیا کہ تم اللہ کے بارے میں جو طرح طرح کی باتوں کو لے کر آ رہے ہو، کہ اللہ نے تو خود کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ یا کچھ بھی ہو جاؤ، اللہ نے تو کہا صرف اور صرف مسلمان ہو جاؤ، اور مرو تو مسلمان مرنا، کسی خاص وابستگی کا اللہ نے نام نہیں لیا۔ تو پھر فرمایا یعنی فرمانبردار مرنا اللہ کے، تو کہہ دیا گیا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو انا ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اولاد یعقوب، کانو وہ تھے، ہودن اور نصارہ، یہودی یا نصارہ، کل کہہ دیجئے انتم، کیا تم زیادہ بہتر جانتے ہو من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے، ممن اس میں سے جو قتم شہادتا جو چھپائے گواہی کو، اندہ پاس اس کے، ومن اللہ اللہ تعالیٰ سے، وم اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل کہ غافل اللہ تعالیٰ، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی پھر فرما دیا گیا کہ اب جو ہے کہ تم جو ہے یہ تمام تر جو بات کر رہے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمام تر جو تھے یہودی یا نصرانی تھے، تو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر تو تم نہیں جان سکتے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علم کی
बदौलत जो है वो हर जगह मौजूद है। तो जो ये खुद सुपुर्दगी के लिए कह दिया गया उसमें क्या होगा, ये तमाम तक शक शुबे जो सारे के सारे आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, दीन के ऊपर चलना बहुत आसान काम नहीं है, नफ्स के ऊपर पूरा पांव रख के चलना पड़ता है। इसलिए कि आपके सामने दुनिया की तमाम तर जो सो कॉल्ड लज्जतें, जो सो कॉल्ड फरावानी, जिनको आजकल के दौर के हिसाब से हमने मॉडर्निज्म का नाम दे दिया है, वो तमाम तर मौजूद हैं। उसके बावजूद अपने नफ्स के ऊपर पांव रख के चलना पड़ता है, इसलिए कि लोग आपको समझते हैं देखो ये कौन से दौर के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, देखो ये किस किस्म के लोग हैं जो अपने आप को ढांप कर चल रहे हैं, देखो ये किस किस्म के लोग हैं कि जो बात करते हुए इस तरह से बात करते हैं। हत्ता कि यहाँ तक मैंने खुद अपनी जिंदगी में महसूस किया कि आप जब किसी को कहते हैं ना आप कैसे हैं, और आप जवाब में कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो यहाँ तक मतलब सुना मैंने कि ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है, आप ये क्यों नहीं कहते मैं ठीक हूं या नहीं हूं। वक्त के साथ साथ लोगों के अंदर इस चीज की अकल, इस चीज की तमीज जरूर बढ़ रही है कि अब जो है कि किन अल्फाज के साथ बेहतर तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द को बयान किया जा सकता है। अगर मैं ठीक हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि बिल्कुल ठीक हूं ना, तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल रही हूँ कि अल्लाह सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए। तो फिर फरमा दिया गया कि इन तमाम तर चीजों को हटाने के लिए क्या करना है, अपने आप से पिछले रंगों को धोना ही धोना है। तभी तो कहा गया कि तुम क्या ज्यादा बेहतर तौर पर जानते हो कि उनका दीन क्या था अल्लाह ताला से। और फिर फरमाया गया कि जो शहादत को, गवाही को छुपाता है तो अल्लाह ताला से, तो ये तुम मत समझो कि जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उसको जानता नहीं। शहादत क्या थी, यहूद के पास सबसे बड़ी चीज क्या थी, वो ये थी, माजरत के साथ आखिरी आयत रह गई, अल्हम्दुलिल्लाह ये पारा मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि ये मुकम्मल कर दूं, टाइम अप हो गया। तो वो जो यहूद के पास सबसे बड़ी शहादत क्या थी कि उनको पता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ाते अक़दस है उसका ज़हूर होने वाला है, वो आखिरी नबी मबूस होने वाले हैं, वो हक और इंसानियत के सबक को लेकर आने वाले हैं। और फिर क्या हुआ, उन्होंने उसको छुपाया। तो अल्लाह ने फरमाया कि उससे बड़ा जालिम कौन है, जुल्म है ना जिसको सच्ची बात पता हो और वो बातों को लपेट कर बयान करे और सही तरीके से ना करे। फिर फरमाया गया तिल का उम्मतन कद खलत, एक जमात थी तहकीक वो गुजर गई, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उसके लिए वो था जो उसने कमाई की और तुम्हारे लिए वो है जो तुम कमाई करोगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और ना तुम पूछे जाओगे उसके बारे में जो वो अमल किया करते थे। आखिरी आयत मुबारक जरा गौर कीजिए इस पारे की कि अल्लाह ने फरमा दिया कि कोई वाबस्तगी काम आने वाले नहीं है। होगा क्या कि तुम्हारे लिए वो है जिसकी तुमने कमाई की है और उनके लिए वो था जिसकी वो कमाई करके जा चुके। कोई किसी को किसी भी किस्म का सेकंड पल कोई अपनी नेकी नहीं देने वाला है, इसलिए कि तुम उनके बारे में नहीं पूछे जाओगे। वजह क्या हुई इस पारे के आखिर में इस आयत मुबारक का नजूल क्यों है, इसलिए कि अब तक जो हमने ईमानियात के बारे में इस बारे में बात की उसमें किसी के ईमान का हमारे से, यानी कि वो जो हम अपने साथ सिलसिले और चीजें लगाते हैं उसमें क्या है, वो हमें काम आने वाले नहीं है, बल्कि ये कि हम जब तक अपने काम खुद नहीं करेंगे ना तो हमारे वालिदैन को जो है, बल्कि उनके तो अजर में इजाफा होगा ना जब औलाद उनके नेक अमाल करती रहेगी, तो ये होगा। और फिर क्या होगा कि उस हिसाब से कोई भी किसी के भी काम आने वाला नहीं है जब तक कि इंसान कोई खुद उस चीज पर अमल नहीं करेगा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसका एहसान कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो हमारा पहला पारा मुकम्मल हो गया। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान करने का काम ये कीजिएगा कि 2 रकात जो है नफिल अदा कीजिएगा अल्लाह के हुजूर शुक्राने के कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफीक दी कि हमने थोड़ा सी कोशिश की कि हमें समझ आ जाए पहला पारा आगाज जो हमने किया, और साथ में इसको कबूल करने की और अपने लिए शऊर की मनाजिल को तय करने की दुआ भी कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी साथ साथ करूंगी इसके, और साथ में सदका जरूर दे दीजिएगा। इससे ये होता है कि जो कमी कोताही होती है सीखने समझने में कुछ भी होती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके लिए माफ फरमा दे। परवरदिगार आपका कोई रिलेटेड टू सवाल हो तो मुझसे कर लीजिए, बाकी ये कि टाइम हमारे पास शॉर्ट हो गया। ठीक है, वैसे भी ये मीटिंग जो है हमारी एंड होने वाली है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट यहाँ पे बचे। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम इसको एंड कर लेते हैं।
چلیں آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالی 128 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. جی پڑھ سکتے ہیں. آئی تھنک یہی دعا ہے، نہیں تو میں کنفرم کر کے آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ تعالی سیکنڈ پارے کے ساتھ اگلے سنڈے کو ری جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.